अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना आशिगरी। हालिया सियासी पेशरफ्त ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के साथ गैर मामूली ताकत अदा की है। जजेस की तरक्की और तबादले के फैसले ने भी हुकूमती गिरफ्त को मजीद मुस्तहकम किया है। अदालती फैसलों और अपोजिशन की कमजोरियों की बदौलत हुकूमत एक आरामदेह और मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात और 27वीं आईनी तरमीम की गूंज इस बात की निशानदेही करती है कि हुकूमत नई सियासी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन की आपसी तकसीब और एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद ना होने की कमजोरी उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुकी है। सवाल यह है कि ये अदालती फैसले और सियासी चालें हुकूमत की बालादस्ती को क्या पुख्ता करेंगी, अपोजिशन को ये गैर मुतवक्के जवाबी वार कर पाएगी और ये सूरत हाल मुल्क को किस जानिब लेकर जा रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से जो हालिया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फैसला आया है, इसके बाद जिस तरह से एक 26वीं आईनी तरमीम, और आप मुझे याद है नेशनल जो डिस्कोर्स करवाया जा रहा था, कौमी कॉन्फ्रेंस जो करवाना इतना महाल हो गया था इस मुल्क में कुछ माह कबल, उसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे कि वो किस तरह से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। अभी तो 27वीं आईनी तरमीम पर 28वीं की भी बातें शुरू हो रही हैं। ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के हवाले से कोई उम्मीद बाकी रह गई है? नहीं, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट नहीं रही। 26वीं के बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो बात ख़त्म हो गई थी। जब मुल्क का चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन ना सुन सके, वो सो मोटो इख्तियारात ना हो, जजेस की तकर्री में उसका रोल ना हो, उनकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन में रोल ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने में रोल ना हो, फिर तो असल सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया। जो अभी आपके सामने फैसला आया है, तो यही अब मुल्क की हकीकत है। और अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो फैसला होना था जी। वो फैसला तो उसकी जो मकसद था वो तो पूरा हो गया ना। सो उससे कबल अब जब ये सिनारियो नजर आ रहा है तो इसमें ये जो एग्जीक्यूटिव अब एक हुकूमत एक ताकतवर पोजीशन है, बड़ा इसको प्राउडली फ्लॉन्ट किया जा रहा है कि अब 2/3 मेजॉरिटी इनको पार्लियामान में हासिल हो गई है। जी, मुबारक हो। 2/3 हमने देखी हुई है। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बात है जब आपके अंदर ये 2/3 का ज़ोम आ जाए, और ख़ास तौर पर ऐसी हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो, तो फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। भाई साहब, ये कितनी इनके लिए खुद भी कितनी कॉस्टली होगी ये 2/3 2/3 अक्सरियत? नहीं, हुकूमत के लिए कोई चीज़ कॉस्टली नहीं है। जब आप अवाम का मैंडेट ही नहीं है तो हर चीज़ आपके फ़ायदे में जाती है। ये बहुत मामलात मुल्क के मामलात में ख़राबी पैदा होगी, और ये ख़राबी बहुत अरसा अब रहेगी। जब आप आईनी तरमीम शुरू कर दें उल्टी सीधी, जब आप उल्टे सीधे कानून बनाने शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देना शुरू कर दे जिसको वो डिफेंड ना कर सकें। माजी में एक लंबी तारीख है ना हमारी। आप इतने फैसले आप जिस पे 17 में हुकूमत तोड़ी गई थी, उस फैसले को डिफेंड कर सकता है? उसको आगे भुट्टो तक चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं। बदकिस्मती हमने सीखा कुछ नहीं है, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, वही आजमाए हुए जो तरीके हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अपने ताकत को कंसोलिडेट करने के लिए समझते हैं हमें ताकत ज़्यादा आ जाएगी। वही ताकत आपके काम करने से आएगी, ताकत अवाम के मसाइल हल करने से आएगी, ताकत मुल्क को मजबूत करने से आएगी। कुर्सियाँ मजबूत करने से कभी ताकत नहीं आती। ताकत आपकी सलाहियत से आएगी, आपकी अहलियत से आएगी, आपके अवाम के मैंडेट से आएगी। ये ताकत होती है। बट अब्बासी साहब, ये सब कुछ पहले भी हो रहा था। अब जिस तरीके से हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देना, और आपने जो चेन ऑफ इवेंट्स आपने भी सामने रखे, जिस तरह से एवैल्यूएशन से लेके हर चीज़ जो है वो एग्जीक्यूटिव अब डिसाइड करेगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मामलात इस तरफ आ जाएंगे, और जहां पर हमारे मौजूदा जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं इस वक्त, वो ये कहें कि हाइब्रिड रजीम जो है वो इस वक्त उनको सूट करती है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी ना। देखिए, आप जब हाइब्रिड की बात करते हैं तो आप उससे क्या मकसद ले रहे हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के हाइब्रिड निज़ाम चलाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये समझा जाता है कि फ़ौज का एक रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग में होगा, आप कैबिनेट मीटिंग में बैठेगी फ़ौज, ईसीसी में बैठेगी,
یہ پاسبل ہے، یہ حکومت کے اختیار میں ہے، لیکن جب آپ اس سے باہر جائیں گے، جو کانسٹیٹیوشن جس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر آپ کو پرابلم آئے گا، پھر آپ کو 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی، اور یہ ماضی میں سب کچھ ہوا ہے۔ لیٹسٹ جو مشرف صاحب کا دور تھا تقریباً 1999 سے 2008 تک، اس میں سب کچھ ہوا، ہم پھر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو۔ بلکہ مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑے آل پاورفل اس وقت ہوتے تھے۔ جی جی، اس سے پہلے حالانکہ وہ اس وقت مارشاء اللہ نہیں تھا، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب تو مارشاء اللہ کے تحت چلاتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی 85 کے بعد مارشاء اللہ کے بغیر بھی چلاتے رہے، تو کیا ان سے ملک کا فائدہ ہوا ہے ان معاملات سے؟ بہت مشکل حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمیں سب کو ذرا سوچنا چاہیے اپنے۔ بٹ آپ جس طرح باجی صاحب 2017 کا بھی جب آپ سیناریو، اور ہمیں یاد ہے کہ وہ اس فیصلے کی بھی پیش نظر میاں صاحب کو گھر جانا پڑا تھا، پی ایم ایل این کیا آپ کی سابقہ جماعت اس بات کو اور اس جو یہ ہائیبرڈ رجیم ہے اس تناظر میں اپنے آپ کو سسٹین کر سکے گی؟ ایسے دیکھیں، ایسے معاملات میں جب آپ ملک کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہ ہو تو پھر سب سسٹین ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، پھر یہ معاملہ لیکن یہ معاملہ چلتا نہیں ہے۔ آج ذرا ہمیں بڑے اطمینان سے، بڑے کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ملک کے کیا حالات ہیں، ان کو ہم کیسے حل کریں گے۔ یہ معاملہ مزید ملک کے معاملات کو پیچیدہ کر دے گا۔ جب بھی آپ آئین سے دور جائیں گے، رول آف لا سے دور جائیں گے، ملک کے معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ بڑا بھائی صاحب، اس وقت تو موجودہ حکمران تو بظاہر ان کی کسی بھی تقریر سے یا ان کے کسی بھی رویے سے، کسی بھی طرز عمل سے لگ رہا نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان معاملات سے جو ہے وہ آپ سسٹم کو جو ہے وہ کوئی بھی نقصان آگے چل کے نظر آ سکے گا۔ وہ تو اب جو 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، جو 26ویں میں جو کچھ رہ گیا تھا، جو کسر رہ گئی تھی، وہ کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ 26ویں کر لیں، 27ویں کر لیں، 28ویں کر لیں، 29 کر لیں، 30 کر لیں، 3000 کر لیں، ملک کا نظام نہیں چلے گا، بڑی واضح بات ہے۔ اس لیے آپ یقیناً جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو وہ استحکام محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا ملک بھی استحکام محسوس کرتا ہے؟ ان کے ہر عمل سے ملک کے نظام کمزور ہوگا، ہر عمل سے ملک کے حالات بگڑیں گے، عوام کی تکلیف بڑھے گی۔ اس بات کا احساس اگر ہمیں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو میں کہتا ہوں ایک ترمیم کر لیں، تاحیات سارے بن جائیں۔ وہ ابھی تو کچھ جی، باتیں کی جا پارلیمنٹ رہی کو ہیں، تاحیات کر لیں، پرائم منسٹر بھی تاحیات آپ نے بن میری جائیں۔ شو پہ ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جی، میں نے کہا تھا اگر آپ نے ملک سے مذاق ہی کرنا ہے پھر ایک دفعہ کر لیں، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کر بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جب آپ کے 2/3 آ جائے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کون روکے گا؟ سپریم کورٹ، کانسٹیٹیوشنل بینچ تو نہیں روکے گا۔ جو آخری طریقہ تھا روکنے کا اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے ماضی میں کہ کہاں پر کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر سپریم کورٹ کیا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا پارلیمنٹ اتنی سوورن ہے جو مرضی کر لے۔ یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ رہی ہے، اور 26ویں ترمیم نے ثابت کیا ہے کہ پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب آپ نے ایک جوڈیشری کے نظام کو ہی ختم کر دیا، جو آئین کی روح تھی آپ نے اس کو ہی توڑ دیا، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم جی، وہ ختم ہو گیا۔ سو لیکن جہاں پر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اب ان کو مل چکی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپوزیشن کی طرف کیوں ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب؟ کیا ڈائیلاگ کریں گے آپس میں؟ یہاں تو ایک تضاد ہے نا مکمل۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ الیکشن چوری ہو گئی، ہم نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے سیٹیں ہمیں دے دیں، تو گورنمنٹ تو نہیں دے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ نہ وہ سپریم کورٹ کچھ کر سکا، الیکشن کمیشن کچھ کر سکا ہے، بتا سکا ہے۔ اور اب تو بلکہ خیبر پختونخوا کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہاں سے بھی حکومت کو، جی، وہاں سے بھی وہ بھی ختم، یہ پہلے بھی سب ہوتا رہا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی کر دیں گے ان کا؟ ہو جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ ان کے لیے بہتر ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے، کہ وہاں سے جس قسم کی حکومت وہ چلا رہے ہیں، لیکن ڈو یو تھنک کہ بہتر ہوگا کہ ان کو، لیکن جو کرنے والے ہیں، جو وہ ایلیمنٹس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے میں یہ کرنا چاہیں گے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں ماضی میں بہت ہوئی ہیں، یہ ممبر خریدنا، اسمبلیاں توڑنا، گورنر رول لگانا، یہ سب تماشے ہم نے دیکھے، اور ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے اس ہر عمل سے جو آئین کی روح سے متصادم ہو، جو جمہوری قدروں سے متصادم ہو،
وہ ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. تو عباسی صاحب 77-78 سال سے اگر ہماری یہی چیکرڈ ایک ہسٹری رہی ہے اور اسی طرح سے ہم نظام کو چلاتے آئے ہیں، آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے حل، اور آپ کے خیال میں ہوگا کیا؟ نہیں، مجھے تو وہ رویہ نظر نہیں آ رہا، وہ سوچ نظر نہیں آ رہی. کیونکہ آپ مذاکرات کی بات تو آپ کرتے تھے، آپ ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے آپ نے ابھی بھی ریسنٹلی کہا کہ عمران خان کو بھی پیرول پہ رہا کریں، آپ مذاکرات کریں. آپ بیٹھیں، آپ دیکھیں جو آپ کے ملک کے غیر معمولی حالات ہیں. آپ یہ معمول کے جو طریقے ہیں جو ماضی میں سارے آزماتے رہے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو اندر کر دو، اس کی پارٹی کو بین کر دو، اس کا سمبل لے لو، یہ ووٹ ادھر کر دو، الیکشن ادھر کر دو، آپ حکومتوں کو توڑ دیں، آپ ممبروں کو دبا لیں، یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہمیشہ نقصان ملک کا ہوا ہے. وہ سب لوگ تاریخ کی نظر ہو گئے. میں گننا شروع کروں، اب بھی جانتی ہیں، گننا شروع کریں، آپ 85 سے پیچھے نہ جائیں. وہ کدھر گئے وہ لوگ؟ ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ملک کے معاملات بد سے بدتر ہو گئے، عوام غریب سے غریب تر ہو گئے. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جس نے ماضی میں ملک کو نقصان پہنچایا. سو کتنا ضروری ہے عباسی صاحب کہ پولیٹیکل انٹیٹیز جو ہیں وہ مل بیٹھیں آپس میں اور مل کے معاملات کو طے کریں؟ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے نہیں، کیونکہ ان کا مفاد کی بات ہے. جب آپ کا ذاتی مفاد، آپ کی جماعت کا مفاد، آپ کی اقتدار جو ہے وہ ملک کے مفاد سے بالا تر ہو جائے تو پھر آپ نہیں سوچ سکتے، آپ کی سوچ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. سو جب بھی آپ حکومت میں ہوں گے، جب بھی اقتدار پہ ہوں گے، تو آپ نے اس طرح سے ہی معاملات کو لے کر چلنا ہے. یہ ابھی وہی سوچ رہے گی. اور اب شہباز صاحب کی حکومت نے معاملات کو اس حد تک اس نیچ پہ پہنچا دیا کہ سویلین اتھارٹی ہر بار جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آئے گی سرنڈر کرتی ہوئی. جی وہ سرنڈر کا ایک سلسلہ جاری ہے تو وہ چلتا رہے گا. اور اس میں عوامی رائے اور مقبولیت، آپ کی جو صلاحیت ہے بڑا عمل دخل ہے. جب آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی ملک کے معاملات کو سمجھنے کی، حل کرنے کی، تو پھر آپ کی سپیس کم ہوتی جائے گی. سو یو فیل کہ شہباز شریف صاحب میں وہ اہلیت نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ملک ایک شخص نہیں چلاتا، ایک کابینہ چلاتی ہے. یہ 4 بجٹ یہ حکومت دے چکی ہے، 2 فروری 8 سے پہلے، 2 اس کے بعد. اس کے اندر کوئی ملک کی مفاد کی بات نظر نہیں آئی. آپ کو یہ 4 سال کا عرصہ آپ نے ضائع کر دی ہے. آپ کو مکمل ریفارم نظام کا کرنا چاہیے تھا، آپ کو اطلاعات کا ایک پیکج دینا چاہیے تھا. آپ کا ملک کا ہر نظام ناکام ہو گیا. جو کانسٹیٹیوشنل لنکیجز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے، رول آف لا ختم ہو گیا ہے. آپ کو اس سب معاملے کو درست کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے آج آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کا راستہ طے کرنا ہے کہ ہم کیسے ملک کو چلائیں گے، ہم نے کیا ریفارمز کرنے ہیں. بیٹھیں، یہ چیلنج ہوتا ہے لیڈرشپ کا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، فائدہ ہوگا اگر آپ بیٹھتے ہیں اس نیت سے کہ ہم نے ملک کے کیا چیلنجز ہیں، ہم نے کیسے حل کرنا ہے، اس پر کنسنسس بنائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں سب مل کر. یہ جو آپ الٹی سیدھی ترامیم کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں. جب کنسنسس ہوگا ان معاملے پر کہ ہم نے 27ویں ترمیم کیا کرنی ہے، 28ویں ترمیم کیا کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل کریں اس کے اندر. اپنا بتائیں ان کی کیا سوچ ہے، آپ کو نئے صوبے چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ سب باتیں آپ نے وہاں ڈیسائیڈ کرنی ہے. ملک کا بیوروکریٹک نظام کیا ہوگا، ملک کے اب جو آئینی اختیارات ہیں، جو آئینی رشتے ہیں اداروں کے درمیان، وہ کیا ہوں گے. یہ آپ کو ایک مکمل ریویو چاہیے ملک کو. پر جو اس وقت اتنے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے وہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس قسم کے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلنے میں. پولیٹیکل انٹیٹیز یا ان کی کمفرٹ کا یہاں تقاضا نہیں ہے، یہاں بات ملک کی ہے. وہ کرسی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، ملک کمفرٹیبل نہیں ہے، اس کے عوام کمفرٹیبل نہیں ہے. 44% سے زیادہ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. 4 کروڑ لوگ بدترین غربت کا شکار ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. 3 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں. تو آپ کمفرٹیبل کیسے ہو سکتے؟ پھر تو جو حکمران، جو لیڈر اس معاملے میں اس حالات کے باوجود کمفرٹیبل ہیں، ان کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں. پر عباسی صاحب باوجود ان حالات کے عوام بھی سڑکوں پہ نہیں آ رہی. عوام سڑکوں پہ کس لیے؟ ان کو تو اپنے کھانے پینے کی پڑی ہے. ہماری روایت نہیں، یہ دعا کریں کہ یہ روایت نہ جاری رہے. ایک دن عوام سڑکوں پہ آ گئے تو یہاں کچھ نہیں بچے گا. پھر وہ نہیں دیکھیں گے کون سی جماعت سے ہے، کون کہاں سے ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے.
کیونکہ جہاں پر اپوزیشن جماعتوں کی بات ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا عمران خان کے دور حکومت میں سیاسی جماعتیں تھیں جو اپوزیشن میں اس وقت تھیں، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، وہ سڑکوں کا انہوں نے روک کیا. وہ مہنگائی 11.7%، وی ریمبر کہ اس پہ اتنی مہنگائی پہ شور بپا تھا، ایون میڈیا پہ بہت شور اور کوہرام مچایا ہوا تھا. ابھی حالات جو ہے اس سے کہیں آگے جا چکے ہیں. آپ کی گروتھ جو ہے وہ اس وقت ایسی ہے کہ آپ اپرچونٹیز لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے. لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن خود بھی نہیں آ سک رہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی موبلائز کر کے وہ باہر نکل کے عوام کے اس کیس کو فائٹ کرے. اپوزیشن تو کام کر ہی نہیں رہی نا. اپوزیشن کر نہیں رہی، حکومت بھی کام نہیں کر سکتی، اپوزیشن بھی کام نہیں کر رہی. اور اس اپوزیشن کے پاس ایک حکومت بھی ہے جس کو وہ ماڈل بنا کر دکھا سکتے ہیں پاکستان کو. یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ ہے. آج میرا صوبوں میں مقابلہ ہے کس کی خراب گورنمنٹ ہے، کون زیادہ پیسے عوام کے ضائع کر سکتا ہے، کہاں پر کرپشن زیادہ ہے. یہ آج مقابلہ ہے صوبوں کے اندر، اور اس میں کے پی کی گورنمنٹ کافی آگے جا رہی ہے. وہ ریس جیتنے کی کوشش میں ہے. بیڈ گورننس بھی ہر طرح سے رائٹ. اور پنجاب میں جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، سب کا ایک ہی حال ہے. اب جا کے دیکھ لیں نا، کیا ملک کے لوگوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا گورننس بہتر ہے؟ کیا بچے اسکول میں واپس جا رہے ہیں؟ کیا اسکول کا نظام بہتر ہے؟ کیا ہیلتھ کا نظام بہتر ہے؟ ہم وہی پرانے ادھر وہ جھاڑ پوچھ کر دو یا رنگ روغن کر دو، وہ 2 ہفتے بعد بارش ہوتی ہے، سب کچھ دھل جاتا ہے. یہ ایس سی او کی سمٹ میرا خیال ہے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، 5 مہینے، کئی ارب روپیہ لگا کر سڑکوں پر لکیریں لگائی گئی تھی، سب دھل گیا. آپ دیکھیں کسی سڑک پہ اب وہ لکیر بھی نہیں ہے، نہ لین کی ہے نہ پیلی والی ہے. وہ 2 نمبر کام ہوتا ہے، اس وقت سب کو خوش کر دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اس وقت 24 گھنٹے رات کو 2 2:30 بجے بھی وہ رنگ کر رہے ہوتے تھے پتھروں کو رنگ کرنا. یہ 1950 کے عشرے کی باتیں ہیں. وہاں سے صاحب گزریں گے، صاحب دیکھیں گے، صاحب گزرے ہی نہیں وہاں سے، لیکن اربوں روپیہ ضائع ہو گیا اور وہ دھل گیا. بادشاہت ہماری سوچ بادشاہوں والی ہے. ہم ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہمارے حکمران کے منہ سے نکلے گا وہ حکم ہے، قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو، بجٹ کے مطابق ہو یا نہ ہو، رولز کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. وہ حکم ہے، بس چلیں جی امپلیمنٹ کریں. یہ اس طرح ملک نہیں چلتا. اب بھائی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اس پورے سیناریو میں کہ جہاں پہ ہمیں کمپلیٹ ایک اسٹیٹ سسٹم جو ایک بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، اس میں لوگ کس کی طرف دیکھیں؟ لوگ تو اب ایک ہی ذات رہے گی. دعا ہی کریں، یقین کریں. مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. جب حکمرانوں کی سوچ یہ ہو کہ ہم نے اپنے اقتدار کو کیسے مستحکم کرنا ہے، اپنی کرسی کو کیسے بچانا ہے، ہم نے کس طرح آگے پھر اقتدار میں آنے کی کوشش کرنی ہے، آج صرف یہ سوچ ہے. آج ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ موجودہ جو رجیم ہے یا موجودہ جو نظام ہے، اب وہ اگر 90s میں ہوتا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت اچھا بہتر ہونا تھا. یہ جو ہائیبرڈ اس وقت رجیم ہے، سر ہائیبرڈ رہی ہے پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے ہائیبرڈ ہی چل رہی ہے. تو ہائیبرڈ ایک مکمل ہائیبرڈ تھی 99 سے 2008 تک کے حالات بہتر ہو گئے ملک کے. دیکھیے، میں جو نظام آپ کو پسند ہے اس کو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں، ان کی رائے پتہ کریں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی حل رکھیں نا ملک کے. آپ آئینی ترامیم کر لیں، آئینی ترامیم کنسنسس سے کریں. یہ نہیں ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں ایک بل لیں، اس کو پاس کر لیں اور صدر صاحب بھی صبح ہونے سے پہلے سائن کر دیں تو ملک کی ترمیم ہو گئی. نہ کوئی ڈیبیٹ ہو، نہ کسی کو پتہ ہو. عوام کے سامنے رکھیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں. یہ حکومت رکھے، اس پہ اپوزیشن بھی بات کرے، اس پہ پاکستان کے لوگ بھی بات کریں، انٹلیکچوئل بات کریں، ہر فورم پہ ڈسکس ہو. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہی، مجھے نہیں پتا ہائیبرڈ نظام ہوتا کیا ہے. ہائیبرڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید آئین سے باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم پہ اختیارات ہوں اور ہمارے پاس ذمہ داری نہ ہو. یہ مجھے ہائیبرڈ لگتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو ایسا نظام کر لیں، لیکن عوام کی کنسنسس سے، عوام کے سامنے رکھ کر، عوام کی رائے جان کر یہ فیصلے کریں. یہ عوامی رائے جاننے کے لیے اب کیا الیکشنز میں آگے آنے والے ٹائمز میں یہ حکمران جانے کا کوئی ارادہ الیکشن نہیں؟ تو رائے کا طریقہ نہیں رہا نا. 18 اور 24 کے الیکشن نے پروو کر دیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے الیکشنز کی. الیکشن عوام کا اس سے بھی مایوس ہو گئے. عوام کے اندر کوئی الیکشنز کی اب
عزت نہیں ہے یا ان کا کوئی اپنے وہ مسائل کا حل نہیں سمجھتے الیکشن کو. سو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ان کے پاس لوگوں کو بھیجا گیا اور ان کو بولا گیا کہ آپ جو چاہے آپ بولیں, آپ جس طرح سے بھی گرل کرنا چاہیں کریں, لیکن آپ نے ووٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ دینا ہے. سو یہ پھر ووٹ کا یہ کوئی تمسخر یا موکری ایک نظر آ رہی ہے. جی یہ چل رہی ہے جی, کافی عرصے سے چل رہی ہے, پچھلے 2 الیکشن میں زیادہ ہو گئی ہے. اور آپ نے مجھے یاد ہے ہمارے پروگرام میں اس سروے کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں 82% عوام تو اعتماد ہی نہیں رکھتے موجودہ. یقین کریں ووٹ سے اعتماد اٹھ گیا لوگوں کا, بھیسی آ گئی ہے. بہت خطرناک بات ہے, مایوسی اور بھیسی آج عوام کے اندر ملک کے معاملات اپنے معاملات کے حوالے سے. تو لیکن گلوبل سٹیج پہ تو ہمیں ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے عباسی صاحب کہ پاکستان کو جو ہے وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس طرح سے اکنالج کر رہا ہے, پاکستان سفارتی سطح پہ بھی بڑا کامیاب ہے, پاکستان کو تو گلوبل سٹیج پہ بڑے اچھے شاندار طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. سر وہ کرتے رہے نا, گلوبل سٹیج پیٹ میں کھانا نہیں ڈالتا, وہ آپ کی معیشت کو ٹھیک نہیں کرتا, وہ ان 3 کروڑ بچوں کو سکول نہیں دیتا جو باہر ہیں, وہ 44% لوگوں کو سطح غربت سے اوپر نہیں لاتا. ان باتوں کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. گلوبل سٹیج بدل جاتا ہے, آپ کسی کو آپ کی ضرورت ہوگی بڑی آپ کی تعریفیں کر دے گا, کل وہی آپ کو گالی نکال رہا ہوگا. وہ ہے ہمارے ساتھ, کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جس طرح سے کہا جاتا ہے ان کو تو یہ بہرحال ان کے لیے بہت ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے یا کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کل یہی آپ کے خلاف استعمال ہو جائیں گی. دیکھیے وہاں پر وہ نظام, وہاں بھی اب کوئی ایسا نظام وہاں بھی شخصی نظام بن گیا ہے. وہ ان کے دوست تھے ایلان ماسک 6 مہینے پہلے, جی دنیا کے قابل ترین آدمی تھے, پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ تو بڑا نالائق آدمی ہے. اینڈ دے فیل آؤٹ. نہیں تو بھائی صاحب پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو, جہاں پر پاکستان کے رول کو بڑا سراہ رہا ہے, وہ کچھ بھی پھر اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ مفادات کی بات ہوتی ہے. امریکہ کا مفاد کہاں ہے, پاکستان کا مفاد کہاں ہے. جہاں مفاد جڑ جاتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے, جب بھی مفاد نہیں جڑتے نقصان ہو جاتا ہے. تو ہم نے ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہی گھاٹے کا ہی سودا کیا ہے. گھاٹے کا سودا کیا ہے. بٹ بھائی صاحب ایسے میں شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں چودھری نثار صاحب کے پاس, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا کس کانٹیکس میں وہ گئے ہیں, ان کی پرانی دوستی ہے, یقیناً دوستی نبھانے گئے ہوں گے. اچھی بات ہے, پرانے دوست مل جائیں تو اچھی بات ہے. واپسی کی سنا کے دعوت بھی دی ہے ان کو؟ پتہ نہیں, یہ چودھری نثار صاحب ہی بتا سکتے ہیں. اب آپ سے اگر رجوع کرنا چاہا؟ نہیں میری کوئی ناراضگی نہیں ہے نا. مسلم لیگ نون آج آئین کا راستہ اپنا لے, میں ان کے ساتھ ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئین کا راستہ اللہ کرے, مجھے اس خلاف حل نظر نہیں آتا. لیکن میاں صاحب کچھ اور سوچ رہے ہوں گے آپ کے خیال میں, یہ جو ملک کے اس وقت نہیں مجھے نہیں خیال. دیکھیں سوچنے کی بات نہیں ہے, ان کی جماعت حکومت میں ہے, مرکز میں بھی ہے, صوبے کے اندر 2 صوبوں کے اندر بھی ہے, بلوچستان میں بھی حصہ ہے. بالکل. تو اسے سوچنے سے اثر نہیں پڑے گا. ان کا تو عمل سامنے ہے نا کہ انہوں نے اس معاملے کو قبول کر لیا, بس ٹھیک ہے. So میاں صاحب is equally part of this system. مجھے نہیں پتا, جماعت ان کی ہے, صدر وہ ہیں, ان کی مرضی کے بغیر ان کے تابع ہوتے ہیں جو رہنمائی لیتے ہیں. جی رہنمائی نہیں, ان کے تابع ہوتے ہیں. پرائم منسٹر, چیف منسٹر جو ہوتے ہیں یہ پارٹی پریزیڈنٹ کے تابع ہوتے ہیں. پارٹی فیصلے کرتی ہے, پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, چلتی ہے. سو یہ ملک کے جو تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کو میاں صاحب کی آشیرواد حاصل ہے؟ آشیرواد نہیں, بالکل حاصل ہونی چاہیے. نہیں ہے تو وہ معاملہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر پارٹی پریزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر یہ معاملات ہو رہے ہیں. بٹ یہ اور بھی پریشان کن بات ہے کیونکہ میاں صاحب تو سویلین سپریمیسی کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھاتے تھے, اور اس وقت سویلین سپریمیسی بہت ہی انتہائی کمپرومائز نظر آ رہی ہے. نہیں وہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ اب وہ بات ختم ہو گئی ہے, اب نیا ایک ہائبرڈ نظام, اب ایک نیا مل جل کے سب. سو اب سویلین سپریمیسی کے اب جو نعرے لگائے جائیں گے تو وہ عوام جو ہے وہ اس کو سویلین سپریمیسی یہ کہے کہ اب ٹھیک ہے ہم مل کے کام کریں گے, اب وہ مل کے کیا اس کی شکل ہوگی یہ عوام کو بتا دیں, آئینی ترامیم کرا لیں, تاکہ ملک کا نظام تو ایک رول آف لا تو ہو نا ملک کے اندر. جب آئین کی پرواہ نہیں ہوگی, نظام آئین کے کیا ماورائے آئین چلے گا, یہی الفاظ ہوتے ہیں میرے خیال میں. اور فائنل آربیٹر کی طرف جو دیکھا جاتا تھا کہ جو لاسٹ کورٹ آف لا اور جو ہمارے جو معاملات ایک سائل دیکھتا تھا بڑی امید کے ساتھ, اس سے بھی کوئی نہیں, وہ تو ختم. اور جو آپ نے جب اسی ترمیم کے بعد نظر آ گیا کہ وہ معاملہ نہیں چلے گا. ایک اور بریک شامل کر لیتے ہیں,
ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آگے بڑھاتے ہیں ڈسکشن کو, اور عمران خان صاحب کو جیل میں بہرحال رکھ کے, اور اب لاسٹ نیل ان دا کافن واز کہ ان کی ریزرو سیٹ جو ہے وہ لے کے دوسروں میں اب مال غنیمت کے طور پہ جو باٹی جانے کا عمل کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہوگا. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ پارلیمان میں جس طرح سے لیجسلیشنز ہوتی ہیں, سینٹ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے, 15 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, سینٹ میں 11 نشستیں خالی ہیں خیبر پختونخوا سے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں کر پائی, اب تو وہ پولیٹیکل اینٹیٹی بھی کھو چکی ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ سپریم کورٹ میں سیٹیں خالی پڑی ہیں, یا یہ تو جوڈیشری کے ہاتھ میں ہے, وہ ریلیف دے نہیں پاتے, وہ فیصلے کر نہیں پاتے. جو فیصلے کرتے ہیں, میں حیران ہوں, جو فیصلہ ابھی ججمنٹ آئے گی تو پڑھیں گے. جو سیٹوں کا ہوا ہے, کہ سیٹ کا معاملہ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ نے 40% دی ہیں قومی اسمبلی کی سیٹیں, تو 40% ریزرو سیٹیں آپ کو ملیں گی, 41% نہیں مل سکتی. کسی دوسری وہ سیٹیں خالی رہ سکتی ہیں, کسی کو بانٹی نہیں جا سکتی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی جماعت ہے کہ جن کو جو یہ سیٹس بہرحال ملیں گی, کوئی بھی ایسی جماعت ہوگی جو کہ یہ بات کہے گی کہ نہیں, حق جو ہے وہ بنتا؟ نہیں, یہ ہماری سیاسی روایات کے خلاف ہے, ایسی باتیں مت کیا کریں. سو کوئی بھی ان میں سے ایسی جماعت نہیں, الحمدللہ بڑے شوق محب وطن لوگ ہیں, اب یہ اس قسم کے کام نہیں کرتے. سو بڑے یہ سیٹیں بھی لی جائیں گی. اور جو اس وقت جو ہمیں پارلیمان میں جو اس وقت بھائی صاحب انفارچونیٹ جو معاملات نظر آ رہے ہیں, جب لیجسلیشن کی جا رہی ہے اور اب 2/3 کے ساتھ جو یہ کی جائے گی, یہ نیچرلی عوامی ریپرزنٹیشن تو اس کو حاصل نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہوگا نا, کہ آپ کی چونکہ اسمبلی کی جو اسمبلی کا وجود ہے وہی کمپرومائزڈ ہے, وہی متنازع ہے. تو پھر اگر ترامیم بھی آپ نے آئین کی شروع کر دی, تو پھر کیا بنے گا ملک کا؟ پھر آپ آگے کسی وقت بیٹھ کے اس کو بدل رہے ہوں گے, افسوس کر رہے ہوں گے, کیونکہ وقت ضائع ہو جائے گا. تو میں نے کہا نا, یہ 4 سال ہماری معیشت کے اندر کوئی اصلاحات, کوئی ریفارم, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے 4 سال ضائع کر دیے. اسی طرح جب بھی آپ کوئی غلط قانون بناتے ہیں, چاہے وہ ترمیم ہو یا عام قانون ہو, اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے کم از کم اس سے 3 سے 5 گنا عرصہ لگتا ہے, جتنا عرصہ وہ رہتی ہے. یہ آپ ماضی میں دیکھ لیں, جو الٹے سیدھے قوانین بنے ہیں. نیب کا تھا, اس کو آج 26 سال ہو گئے, تباہ کر دیا اس نے ملک کے نظام کو. اب آج تک ہم اس کو بدل نہیں سکے, اس کو ختم نہیں کر سکے. وہ پی ٹی آئی کے کیسز میں نیب نے جو نئے پروزیکیوٹر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے کی ڈیولپمنٹ تھی کہ نئے پروزیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ جو اپوائنٹ ہوئے, انہوں نے مزید 4 ہفتے کی مہلت مانگی, اور ججز نے یہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے, ججز اگلی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیے بغیر اٹھ کے چیمبرز میں چلے جاتے ہیں. آلدو وکیل جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے سلمان صفدر صاحب, وہ ڈیٹ جو ہے وہ مانگتے رہ گئے, اس کا اصرار کرتے رہ گئے, ریکویسٹ کرتے رہ گئے. نئے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں اب ہمیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مشرف صاحب نے 2 سال مانگے تھے, 5 ہم نے دے دیے تھے, یا 3 مانگے تھے 5 دے دیے تھے. تو اب تو بڑے سخی ہے اس معاملے میں جو عدالتیں. سو بھائی صاحب, یعنی کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. جمہوریت کمزور پڑ چکی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے. اب نئی جمہوریت چاہیے. نئی جمہوریت چاہیے, لیکن نئی جمہوریت لے کر 70 سال کی جمہوریت ہو گئی ہے, اب اس کو 78 سال, اب نئی جمہوریت چاہیے. رائٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ اگین مذاکرات کے ذریعے کنسنسس جو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. پاور سٹرکچر کے دیکھیں, آج غیر معمولی حالات ہیں, ایک بہت سیریس ڈویژن ہے, دراڑیں پڑ گئی ہیں ملک کے اندر, سیاست کے اندر بھی, معاشرے کے اندر بھی, نظام کے اندر بھی. آپ نے ان کو آپ معمول کے مطابق کام کر کے, معمول کی حرکتیں جو ہم کرتے رہے ماضی میں, اس سے معاملہ اور پیچیدہ ہو جائے گا. اور وہ یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے جب بجٹ, اور آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ یہ 4 بجٹس تو پیش کر چکے ہیں, لیکن چاروں بجٹس کے ٹائم پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی بڑی سخت شرائط ہے. اپنے اخراجات ان کے جب کم یہ نہیں کرتے اور بڑھاتے ہیں مزید, تو اس میں آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوتی ہے, لیکن عوام پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے, چاہے وہ ابھی اب کاربن لیوی کی مد میں دیکھیں گے, پی ڈی ایل کی مد میں دیکھیں گے, تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط عوام نے بھگتنی ہے. دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں اس ملک میں, ان کو سمجھ نہیں آتی. جب آپ وزراء کی تنخواہیں 188% بڑھا رہے ہیں, آپ ایم پی ایس کی تنخواہیں, ایم ایل اے تنخواہیں میرے خیال 400-500% تک بڑھ گئی ہیں, مختلف صوبوں میں مختلف بڑھائی گئی ہیں.
چیئرمین سینٹ قومی اسمبلی کے اسپیکر میرے بھائی ہیں. میں حیران ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اپنے 2.5 لاکھ کی تنخواہ کو 22 لاکھ پہ لے گئے اور بیک ڈیٹڈ. مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے آپ بیک ڈیٹڈ تنخواہ لے سکتے جس بجٹ کا وقت ہی گزر چکا ہے. کیا وہ لائبلٹی تھی؟ میں ویسے ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں. اور لوگ اس کو بڑا جسٹیفائی، اس کو بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے حکومتی جو اراکین تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو لیٹ ہو گیا ہے. پھر کر لیں، پھر ایک ہی دفعہ کر لیں. 1000% کر لیں، 2000%. ہمارے مطلب جب ان کا دل بھر جائے تو کر لے، پورا دل کر لے. اس سے پہلے بھی مینیج رہے ہیں نا. کیوں نہیں بڑھاتے تھے؟ ڈرتے تھے. بہت دفعہ میں نے یہ بات سنی ہے. یقیناً تنخواہ جو تھی وہ مناسب نہیں تھی، لیکن اکثریت جو ایم این ایز اور سینیٹرز کی ہے وہ تو تنخواہ پہ گزارا نہیں کرتے. تو آپ نے کہا ڈرتے تھے، ڈر خوف کس کا؟ ڈرتے لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، لوگ کہیں گے دیکھیں بھی تنخواہ بڑھا لی ہے، ملک ادھر جا رہا ہے. آپ ملازم کو، جو ملازمین ہیں ان کو 7-8% دے رہے ہیں، سول والوں کو کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، اور آپ نے اپنی تنخواہ جو ہے 10% بڑھا لی، 20% بڑھا لی، یا 400% بڑھا لی. اگر ہمیں بڑھانی تھی تو کوئی کسی نظام، کسی قاعدے کے مطابق بڑھاتے نا. اور اب جو ان کو جو پہلے اگر ڈر ہوتا تھا تو ڈر خوف ان کو عوام میں جانے کا بالکل ہی ختم ہو گیا. نہیں، عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ڈر خوف کیا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر موجودہ حکمران کبھی بھی اپنے حلقوں میں اگر یہ جائیں، یا جاتے تو بہرحال ہوں گے، کس قسم کا رد عمل کا سامنا؟ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. بڑا اللہ کا کرم ہے، جائے بغیر ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے. سو عوام میں جائے بغیر ہی ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. بٹ اسی طرح سے اب یہ نظام کو مزید بھی آپ آگے چلتا دیکھ رہے ہیں. جمہوریت اگرچہ ہماری بہت نظام ہے ہی کوئی نہیں نا. نظام ختم ہو گیا ہے. جس نظام کے اندر کوئی ریکورس نہ رہے، جہاں عدلیہ مفلوج ہو جائے، اس میں کون سا رول آف لا؟ رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر. اس بات کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. اور آپ کو رول آف لا آتے ہوئے بھی نہیں نظر آ رہا؟ میرا نہیں ہے، کیونکہ جب سب بینیفیشری بن گئے نا لیک آف رول آف لا کے، آج ہر شخص، ہر آدمی بینیفیشری ہے اس معاملے کا. ٹھیک ہے، اس کا کام ٹھیک ہو رہا ہے. اور جب حکومت میں ہوں گے تو اسی طرح سے معاملات جی، چلائے جب جائیں گے. دوسرے کو ملے گی تو وہ بھی یہی کام شروع کر دے گا. عمران خان صاحب یہی کام کر رہے تھے، وہ ہٹے ہیں تو ہمارے بھائی آگے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح سے اس بات پہ سٹریس دیا تھا، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ان کو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پیرول پہ نکالنا چاہیے؟ آپ نے بات کرنی ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، ایک بڑی جماعت کا جو اپوزیشن میں ہے، ایک صوبے میں حکومت میں ہے. کیا پیرول پہ کوئی قیامت آ جائے گی؟ اگر آپ نے ڈسکشن ہی کرنا ہے تو ایک لیڈر سے ہی کرنا پڑتا ہے جو اس پارٹی کا لیڈر ہے. نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ملک کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو رہنے دیں، پھر نہ بات بلائیں. لیکن اگر آپ کی نیت کنسنسس کریٹ کرنے کی ہے، ملک کو آگے لے جانے کی ہے، ملک کے مسائل حل کرنے کی ہے، عوام کی فلاح کی ہے، تو یہ سب کو مل کر کرنا پڑے گا. بھائی صاحب، خطرہ تو بہرحال نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی اگر 9 مئی کے جو مقدمات کی تلوار لٹک رہی ہو، نااہلی اور مزید قید کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں، اراکین کی جو موجودہ اسمبلی کے اراکین ہیں ان کی نااہلی کی تلوار ان کے سروں پہ لٹک رہی ہو، کوئیژن کی باتیں کی جا رہی ہو، فالو جانے کی باتیں کی جا رہی کنسنسس کریٹ کرنے میں آسانی ہوگی نا. جب اس خوف سے یا آپ کے ڈر سے وہی سب کام، تو آسانی ہے آپ کی، اور بہتر ہے. جب تلوار سر میں لٹکائی ہوئی ہے تو اپنے جو ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے استعمال کر لیں اس معاملے کو. کیا بھائی صاحب آخر میں کسی بھی سیاسی جماعت کو، کیونکہ ماضی کے یہ سارے ٹرینڈز ہیں جو ایک وشس سائیکل ہے چلی جا رہی ہے، کسی بھی پارٹی کو کیا کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو آپ کے سامنے 77 کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا. جو ان کے لیڈر تھے، جو وزیر اعظم تھے، ان کو پھانسی لگ گئی اور عدالتوں نے دی، اور سب نے، ججز نے مرنے سے پہلے یہ کہا کہ ہم سے دباؤ میں فیصلہ لیا گیا. یہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کیا باتیں، یہ معمولی باتیں؟ ایک ملک کے سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں سارے کہ ہم نے جو سزا دی، اس ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی لگایا، وہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، وہ ہم دباؤ کے تحت کیا. پھر کون سی جوڈیشری رہ جاتی ہے؟ کیا رہ جاتا ہے اس ملک کے اندر؟ ان باتوں کا احساس نہیں. وہ پارٹی آج بھی موجود ہے. اس پارٹی کے ایک جماعت ہے، اس کی صوبے میں حکومت ہے، وفاق میں حکومت میں حصے دار ہے، صدر ان کا ہے. تو یہ مائنس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے.
45 سال کے بعد پھر وہی سپریم کورٹ فیصلہ بھی دوبارہ دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ابھی ہمیں اکثریتی فیصلہ جو ہم ابھی ڈسکشن میں بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا ہی اکثریتی فیصلہ آتا ہے جو سپریم کورٹ ہی ریورس کر دیتی ہے. ججز جو ہے وہ خط لکھ رہے ہوتے ہیں، انٹیمیڈیشن کا بتا رہے ہوتے ہیں، کوئجن کا بتا رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے فیصلوں کو اثر انداز کیا جا رہا ہے اس کا بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن سننے والا میرے خیال سے سر جو جج اپنے آپ کو انصاف نہیں دے سکتے، مجھے اور آپ کو کیا انصاف دیں گے؟ یہ مسئلہ ہو گیا ملک کا. جب ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے تو میری اور آپ کی کون سنے گا؟ اور بھائی صاحب ایسے میں ان حالات کے باوجود بھی آپ جس طرح سے تواتر کے ساتھ پروگرامز میں کہتے آئے ہیں کہ آپ کی پارٹی چونکہ ان کی بیکنگ کے ساتھ نہیں آتی اور ان کے کاندھوں پہ نہیں آئی ہے، ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز، کوئی سپیس آپ کو لگتا ہے کہ کریٹ ہو رہی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیے سپیس حق کی بات کرنے کی تو ہے نا، آئین کی بات کرنے کی تو ہے، رول آف لا کی بات کرنے کی تو ہے، ملک کی بات کرنے کی تو ہے، ملک کے مسائل کی بات، ان کے حل کی بات، یہ تو سپیس ہے نا. تو آپ کرتے رہیں. یہی سپیس چاہیے ہوتی ہے سیاست میں. لیکن یہ سپیس بھی آپ کو چھیننی پڑ رہی ہے بھائی صاحب، جو نیشنل ڈسکورس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کروانے کے لیے آپ کو پتہ ہے. دیکھیں یہ لگا رہتا ہے کہ یہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ غیر محفوظ محسوس کرتا ہے کسی بھی آواز سے جو اس کی سوچ کے خلاف ہو، وہ کرتے رہتے ہیں. ہمارا کام ہے بات کرنا، ان کا کام ہے ہمیں روکنا. اسی طرح سے چلتا رہے گا. اور تھینک یو سو مچ بھائی صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.